प्रेज गॉड। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको गॉड आंसर्स प्रेयर देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार कबूल हो। और मेरी ये दुआ है कि ये मैसेज आपकी ज़िंदगी को तब्दील करे और जैसे यीशु है हम भी उसी की मानद बने। तो हम यीशु की ज़िंदगी में सीख रहे थे कि यीशु की ज़िंदगी में हलीमी और फ़रोतनी कैसी थी, और यीशु ने कैसे अपनी तालीम देते हुए कहा कि जो मेरी तालीम है वो मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। जैसे यूहन्ना 5 बाब उसकी 19 आयत में हमने पढ़ा कि बेटा अपने तौर से कुछ नहीं कर सकता। फिर उसकी 30 आयत में लिखा कि मैं अपने तौर से कुछ नहीं कर सकता, मैं उसकी मर्ज़ी चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है। और उसकी 41 आयत में उसने कहा कि मैं आदमियों से इज़्ज़त नहीं चाहता बल्कि खुदा से इज़्ज़त चाहता हूँ। और फिर यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है कि मैं आसमान से आया हूँ, अपने तौर से नहीं, खुदा ने मुझे भेजा है, और जो मेरी तालीम है वो मेरी नहीं। ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो बाप है। और इसी मकाम पर हमने आना है कि जब तक हम उस मकाम पर नहीं आ जाते उस वक्त तक खुदा हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब एक और हवाला देखते हैं यहाँ पर गिनती की किताब उसका 12वां बाब देखेंगे। गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3 आयत देखेंगे। और मूसा तुरुए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। मूसा कौन सा शख्स था, कैसा शख्स था? सबसे ज़्यादा हलीम शख्स था। अब अगर मूसा की ज़िंदगी पर गौर करें तो हम देखेंगे कि मूसा के ज़रिए कितने मौजज़े हुए। जो नबी मूसा थे उन्होंने खुदा को रूबरू देखा। खुदा ने खुद इसकी गवाही दी है कि जो दूसरे नबी हैं वो उनको मैं ख्वाब में बात करता हूँ या रोया में बात करता हूँ, लेकिन मूसा मेरा वो बंदा है जिससे मैं रूबरू बैठकर, जैसे दो दोस्त बैठकर बात करते हैं, वो मूसा ऐसे बात किया करता था खुदा के साथ। और अब कोई शख्स भी ऐसा, कोई पास्टर हो या ऐसा एवेंजलिस्ट जिसके साथ आज जैसे मूसा के साथ बात होती थी तो वो जी करे उसका दिमाग ही ख़राब हो जाए, जैसे एक बंदे का हुआ था। और फिर इतने मौजे हुए। अब देखें कि मूसा की जो लाठी है वो सांप बन गई। जब वो फिरौन के आगे वो अपनी लाठी डालता है तो वो भी जो जादूगर हैं वो भी अपनी लाठियां डालते हैं, तो मूसा की जो लाठी है, जो सांप है, वो सब सांपों को निगल जाता है। फिर उसी लाठी के ज़रिए से वो दरिया नील को जो है वो उसके पानी को खून बना देता। 10 आफतें उसके ज़रिए से आती हैं, उसी लाठी के ज़रिए से मौजे होते हैं। जो खुदा जो है बड़े मौजे कर रहा है। इतने मौजे किसी नबी की ज़िंदगी में नहीं हुए जितने खुदा ने मूसा के ज़रिए से वो करामात किए। और खुदा ने बहरे कुलज़म को मूसा के सामने और बनी इसराइल के सामने खोल दिया, 2 हिस्से कर दिया। पानी जब चट्टान को उसने कहा कि पानी दे तो पानी आया, मन बरसाया गया मूसा की ज़िंदगी के दौरान। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें ये एक आम शख्स हो हमारे जैसा तो हमें तो बहुत गुरूर घमंड आ जाएगा। अगर हम टीवी पर ही आ जाएं 1-2 दफ़ा तो हमें इतना गुरूर घमंड आ जाता है कि हम समझते हैं कि हम कोई चीज़ बन गए हैं। और हमने देखना है कि जो अगर आप सही तौर से इस्तेमाल होना चाहते हैं कुदरत के साथ, तो फिर हमें यीशु मसीह की मानद बनना है। जैसे वो हलीम और दिल का फ़रोतन था, वो हलीम था और दिल का फ़रोतन था। वो हलीम है, वो हलीम था, वो हलीम है और हलीम ही रहेगा।
یہ ہے خدا کی خوبی. خدا جو ہے وہ حلیم ہے. خدا غرور سے بھرا خدا نہیں ہے. شیطان میں غرور ہے, خدا میں کوئی غرور نہیں ہے. خدا تو حلیم ہے, اس میں خدا تو فروتن ہے. تو یہاں پر جو سب سے جو خدا کی, اگر کسی شخص میں اگر خدا دیکھنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کس چیز کو, حلیمی اور فروتنی کو. اگر اس شخص میں حلیمی فروتنی نہیں ہے تو اس میں خدا نہیں ہے, چاہے کتنے بھی موضوع ہوں گے. اب کہیں گے کہ یہ تو آپ نے کہا کہ اگر آپ خدا دیکھنا چاہتے ہیں کسی میں تو اس میں حلیمی فروتنی کو دیکھیں, تو اگر وہ نہیں ہے تو اس میں خدا نہیں ہے. تو پھر موضوع کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو جتنے بڑے بڑے ایوانجلسٹ ہیں یہ سارے بڑے موضوع ہوتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن ان کی زندگی میں یہ حلیمی فروتنی نہیں ہوتی. لیکن یہ موضوع کیوں ہوتے ہیں؟ موضوع کی وجہ دو تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیوں ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ خدا جو ہے وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے. خدا محبت ہے. خدا کیا ہے؟ محبت ہے. جب ہزاروں لوگ ان کی میٹنگز میں آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, وہ ایمان کے ساتھ آتے ہیں. ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں پر جائیں گے تو ہمیں شفا ملے گی. دوسری ہے خدا اپنی محبت کے ذریعے سے ان کو چھوتا ہے اور محبت کے وسیلہ سے شفا ملتی ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یسوع کا نام لیتے ہیں. یسوع کے نام میں شفا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے کہ میں نے ابھی ہم وہ حوالہ ہی دیکھ لیتے ہیں, متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 17 آیت ہم دیکھیں گے اس حوالے کو, بلکہ پورا کرنے, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹال نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ ترے سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کوئی ان چھوٹوں سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمی کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگی. اب یہ فقی فریسی جو تھے ان کی راست بازی کیا تھی؟ یہ ظاہری راست بازی تھی, دکھاوے کی راست بازی. جب لوگوں کے درمیان ہوتے تھے تو بڑا یہ آپس کو اس طرح بنا لیتے کہ یہ بڑے ہی پہنچے ہوئے بھگت لگتے ہیں, یہ بہت اچھے ہیں. لیکن جو ان کی پرائیویٹ لائف ہوتی تھی وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو پرائیویٹ لائف اور جو ہے جو پبلک لائف اٹ شوڈ بی دا سیم. ہماری پرائیویٹ لائف اینڈ دا پبلک لائف شوڈ بی دا سیم. جب ہم ٹی وی پر آتے ہیں تو وی شوڈ بی دا سیم وین وی آر ناٹ آن اے ٹی وی. اوکے, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ہمیں چاہیے. تو یہ خداوند کہتا ہے کہ ہمیں, اب میں دوبارہ واپس جاؤں گا کہ یہ جو موسیٰ تھا کیوں خدا نے اس کو استعمال کیا؟ اس لیے کہ کیونکہ یہ یہاں پر لکھا ہے کہ موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا. کیوں استعمال کیا خدا نے اس کو؟ کیونکہ یہ سب سے زیادہ حلیم تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ یہ کویسچن ریز کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ذریعے تو بڑے موضوع ہوتے ہیں لیکن اس کی زندگی میں حلیمی فروتنی نہیں ہے, اس کی زندگی میں تو غرور گھمنڈ ہے. تو آپ کیا کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے, اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کسی کی زندگی میں یسوع مسیح ہے یا خدا ہے یا پاک روح ہے تو وہ اس جو موضوع ہو رہے ہیں, لیکن ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں خدا نہیں ہے, پاک روح نہیں ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ تین یا چار چیزیں بتائی ہیں کہ ایک تو خدا محبت ہے اور لوگوں کا ایمان ہوتا ہے, اور تیسری بات وہ یسوع کے نام سے پریچ کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ یسوع کے نام سے پریچ کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے موضوع ہوتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ اس میں خدا ہے. میں اس کسی کو جج نہیں کر رہا, لیکن جو صحیح نشاندہی اگر آپ نے کسی شخص کی بھی کرنی ہے تو اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کیا وہ شخص حلیم ہے یا نہیں. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یسوع کی جو تعلیم ہے اس نے تعلیم کیسے دی, کیا اس نے کہا. ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے متی کی اس کا 11واں باب کی 29 آیت دیکھیں.
بلکہ اس کو 28 آیت سے پڑھ لیں گے. وہ کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو. کیا سیکھنا ہے یسوع مسیح سے؟ کون سکھا سکتا ہے؟ آپ بعض دفعہ ہم پتہ کیا سکھاتے ہیں, جب ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں یا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاتے ہیں, تو اگر ہم میں غرور گھمنڈ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں تجھے تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی, میں نے تجھے کتنی بار یہ کہا ہے, یہ ہے وہ ہے, تجھے سمجھ کیوں نہیں لگتی. تو یہ جو باتیں, اس کے پیچھے جو پرائیڈ کی اسپرٹ ہے. تو اگر آپ کی ٹون جو ہے, جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, اینگرلی ہو جاتی ہے یا ہائی ٹون ہو جاتی ہے, ہائی پچ ہو جاتی ہے, تو there is something wrong. آپ نے اس بات کو چیک کرنا ہے کہ میری جو ٹون ہے, یہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں نا, یہ بڑی مشکل ہے, یہ میرے لیے بھی مشکل ہے, یہ آپ کے لیے بھی مشکل ہے, میرے لیے بھی مشکل ہے. اور میں یہ دعا کر رہا ہوں, خدا پاک روح تو میری مدد کر, تاکہ میں جیسے یسوع مسیح ہے, میں بھی یسوع مسیح کی مانند حلیم و فروتن بنوں. اگر میں تعلیم دیتا جاؤں تو یہ میرے لیے بڑی خطرناک ہے اگر میں اس پر عمل نہیں کرتا, کیونکہ لکھا ہے کہ جو استاد ہے وہ زیادہ مار کھائیں گے, ان کو زیادہ سزا ملے گی. تو اس لیے میری یہی دعا ہے کہ جب یہ آپ تعلیم سن رہے ہیں تو اس کو پلیز, یہ ایسے نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے یہ سب سے جو بڑا جو مشکل کام ہے وہ حلیم فروتن بننا ہے. اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں. سکھا کون سکتا ہے؟ دراصل وہی شخص سکھا سکتا ہے جو حلیم ہے. اگر آپ میں حلیمی اور فروتنی نہیں ہے, اگر مجھ میں حلیمی فروتنی نہیں ہے, تو میں آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتا. اگر میں سکھانے کی کوشش بھی کروں گا نا, تو کیا ہوگا, جو بندہ آگے سے بیٹھا سن رہا ہے نا, اس میں کیا ہونا ہے, اس میں کیونکہ جو میرے اندر اسپرٹ ہے نا, اگر میں نے ایسے ہی راست بازی کا جو کیا کہتے ہیں فیک, جو جعلی لبادہ اڑا ہوا ہے نا, تو اس کو مذہبی روح کہتے ہیں. مذہبی لوگوں کو کلام بڑا آتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مذہبی جو لوگ ہیں ان کو کلام بہت آتا ہے. یہ جو فقیہ فریسی تھے, ان کو بڑا کلام آتا تھا. یہ نہیں کہ وہ کلام کو نہیں جانتے تھے, ان کو کلام بہت آتا تھا, لیکن ان کی زندگی میں کوئی عمل نہیں تھا, اور دوسروں کو ہمیشہ ہی ڈانٹتے رہتے تھے. اگر آپ یوحنا کی اس کا نامہ باپ دیکھیں, تو جب وہ بندہ جس کی جو جنم کا اندھا تھا, تو وہ جو فقیوں فریسیوں سے, جو شریعت کے استاد سے ان سے بات کرتا, تو وہ کہتا تو ہمیں سکھا رہا, تو گناہوں میں پیدا ہوا ہے, تو ہمیں کیا سکھا رہا ہے. تو یہ جو فقیہ فریسی ہوتے ہیں, یہ آج بھی ہمارے چرچز میں, ہمارے چرچز جو ہیں یہ سارے بھرے پڑے ہیں فقیہ فریسیوں سے. تو اس لیے جو صحیح نشاندہی ہے نا استاد کی, صحیح استاد کی, اس کو حلیم ہونا چاہیے. اگر وہ حلیم نہیں ہے تو وہ سکھا نہیں سکتا, کیونکہ کہتا ہے کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں. اب اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھیں, learn of me for I am meek and lowly and gentle in heart, humble in heart. یہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب میری زندگی میں غرور گھمنڈ تھا, تو جب کسی نے تعریف کر دینی, تو ہم نے ایسے ہی نا فیک والی حلیمی فروتنی دکھانی, جو جعلی والی حلیمی فروتنی ہوتی ہے. ہاں بھائی جی خداوند کو بس جلال ملے, یہ تو بس خداوند کے جلال کے لیے. یہ جو جعلی راست بازی ہے نا, یہ فیک پلوس رسولس جعلی راست بازی کے بارے میں بات کرتا ہے. بہت سارے ہم ایسے ہیں, جیسے جب لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں, ہم تعریف سننا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں بولو ہم تعریف سننا چاہتے ہیں, ہم بولو, اچھی بات ہے آپ ہماری تعریف کریں,
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ سارا جلال یسوع کو ملے، سارا جلال یسوع کو ملے. یہ جو جعلی راست بازی ہے نا، جعلی حلیمی فروتنی ہے، یہ نہیں ہے. ہمیں دل سے حلیم فروتن ہونا ہے. دل اندر تبدیلی ہونی چاہیے. جب اندر تبدیلی ہوگی تو پھر اکڑ نہیں آئے گی. جو نا ایسا ہی غصہ آ جاتا ہے. تو یہ تو کیا کہتا ہے، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں کیا کریں گی؟ آرام پائیں گی. کیسے آرام پا سکتے ہیں؟ کیا آپ ایک شخص کے قریب جو غرور گھمنڈ سے بھرا ہوا ہے، جو ہر وقت نیک کرتا رہتا ہے، ہر وقت آپ کو ڈانٹتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے پارا چڑھا رہتا ہے، تو کیا آپ اس کے گرد، اس کے قریب آرام پا سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے کہ خدایا کب تو میری اس بدے سے، اس شخص سے جان چھڑائے گا، اس کو دوری مجھ سے رکھ، کیونکہ ہر وقت اس کا تو پارا ہی چڑھا رہتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، تو جب کوئی شخص حلیم فروتن ہوگا، دل کا فروتن ہو، تو تب کیا کہتا ہے، تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا. جب میں آپ کو تعلیم دوں گا، یہ بتاؤں گا، تو یہ نہیں کہ آپ پر کچھ ٹھونسوں گا. ٹھونسنے والی بات نہیں کرنی، کیونکہ اکثر ہم جب لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں تو اس میں ہم ٹھونستے ہیں لوگوں پر. یہ آپ کو ضروری کرنا ہے. you got to be doing, you have to do this thing, have to do it, not have to. جب کہیں گے نا تو پھر نہیں ہوگا. یہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا سے مدد مانگنی ہے، پاک روح سے مدد مانگنی ہے. خدا پاک روح تو میری مدد کر، کیونکہ میں اپنے طور سے تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی ہماری حلیمی فروتنی ہے، کیونکہ جب ہم ٹوٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں پاک روح پر، تو پھر جا کر کیا ہوتا ہے، خدا ہمیں چینج کر سکتا ہے. ورنہ جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں اپنے طور سے، آپ چینج نہیں ہوں گے. ایک اور حوالہ اسی طور سے دیکھیں گے، یسوع مسیح کی جو ٹیچنگ ہے حلیمی کے تعلق سے، حلیمی اور فروتنی کے تعلق سے. تو متی کی انجیل اس کا 20 باب دیکھیں گے. متی کی انجیل اس کا 20 باب. یہ جو ٹیچنگ ہے، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ ٹیچنگ جو ہے بڑی ہی مشکل قسم کی ٹیچنگ ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں پاک روح کی مدد کی سخت شدت سے ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یقین مانے یہ بڑی ہی مشکل ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم میں طرح طرح کے غرور گھمنڈ ہوتے ہیں. کئی لوگوں کے اندر غرور، میرے پاس تو بڑے اچھے کپڑے ہیں، اور میرے پاس تو بڑی اچھی گاڑی ہے، اور میرا تو خاندان بڑا فیمس ہے، میرے تو بچے بڑے اچھے اسکول میں جاتے ہیں، میرے تو بچے بڑے اچھے گریڈ لے رہے ہیں، فلاں کے بچے تو اچھے گریڈ نہیں لے رہے، فلاں کا گھر تو ٹھیک نہیں. جب ہم یہ ساری باتیں، یہ غرور گھمنڈ کی جو باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، تو جب یہ ساری باتیں ہم میں ہیں تو کیا ہے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. یہ خدا ان کو پسند نہیں کرتا. اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، جب ہم کسی کو بھی حقیر جانتے ہیں، جب ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اونچا کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں، وہ میری مانند نہیں ہے، وہ تو خراب شخص ہے، وہ تو برا شخص ہے، وہ تو غریب شخص ہے، وہ اس کے پاس تو پرانی سی گاڑی ہے، اس کے پاس تو پرانا سا جہاز ہے، اس کے پاس تو چھوٹا سا گھر ہے. یہ والی باتیں ہم جب کرتے ہیں تو کیا ہے، یہ غرور گھمنڈ کی نشانی ہے. یہ جب ہم لوگوں کو، یہاں تک کہ آپ نے فرض کیا میرے چرچ میں تو اتنے لوگ آتے ہیں، اس کے چرچ میں تو اتنے لوگ آتے نہیں ہیں، میری میٹنگ میں تو اتنے زیادہ آتے ہیں، اس کی تو آتے نہیں ہیں. یہ جو کمپیئر کر رہے ہیں نا ہم اپنے آپ کو دوسرے خادم سے، دوسرے چرچ سے، تو یہ بھی ایک غرور گھمنڈ کی نشانی ہے میرے بھائی، میری بہن. اکثر یہ ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں ایک بڑا چرچ تھا، تو اس گاؤں میں کیا ہوتا تھا کہ جو کرسمس کا جو ہوتا تھا نا، جب لوگ جاتے تھے چرچ کو، تو
تو اس دن سارا پورا کا پورا پینڈ ہی مطلب چرچ میں پہنچا ہوتا تھا. اور چرچ میں ہوتا کیا تھا, بہنیں جو ہیں وہ اپنے اپنے کپڑے دکھانے کے لیے جا رہی ہیں, بھائی بھی اپنی جوتیاں کپڑے دکھانے کے لیے جا رہے ہیں اور کمپیئر کر رہے ہیں کہ فلاں کے کپڑے یہ ہے وہ. آج بھی وہی پرابلم جو ہے آج بھی ایون وی کیم ان امریکہ, ادھر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, کپڑوں کی باغ لگی ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ کیوں ہے؟ گاڑیوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ سارا جو وی سے کیٹ اینڈ ریٹ ریس, یہ چوہے بلے کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو بیٹ کرنا, مجھ سے بہتر کپڑے پہننے, مجھ سے بہتر گاڑی لینی, مجھ سے بڑا گھر لینا ہے. یہ ایک تو یہ پرائیڈ ہے اور اس کے ساتھ جیلس بھی آتی ہے. پرائیڈ کے ساتھ ساتھ جیلس بھی آتا ہے, پرائیڈ کے ساتھ ساتھ گریڈ بھی آتا ہے, پرائیڈ کے ساتھ ساتھ سارے گناہ ہی آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم جب اپنے آپ کو حلیم بنائیں گے, فروتن بنائیں گے, تو کیا ہوگا, اور جو برکت ملتی ہے اس کے لیے ہم نے خدا کا شکر کرنا ہے. اب یہ جب ہم شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تو کیا ہوتا ہے. اب میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لیے, کیونکہ خدا جو مجھے حوالوں پر حوالے دیے جا رہا ہے, کیونکہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط, اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں. کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے, اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سارا جو کام کر رہے ہیں خراب ہے, غرور گھمنڈ سے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. کیونکہ اس کو ان کی دیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بتائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں, یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی, بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپایوں اور کیڑ مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. میں کسی سے کہہ رہا تھا فون پر کہ مجھے نا, ابھی صبح ہی پڑھ رہے تھے, میں اور میری وائف پڑھ رہے تھے ایک حوالہ, کہ یسوع مسیح نے کہا کہ ہر صورت میں دوزخ میں جانے سے بچ جاؤ. اگر آنکھ جاتی تو جانے دو, اگر کان جاتا تو جانے دو, ہاتھ جاتا تو جانے دو, ٹانگ جاتی تو جانے دو, اگر کٹتی تو کٹنے دو, دوزخ میں نہ چلے جانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہر صورت میں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. خدا نے راستہ بنا دیا. اگر آپ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بائبل بھی پڑھی ہے, چرچ بھی جاتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں, لیکن کیا ہے, بجائے جو کچھ ہے کنٹینٹمنٹ نہیں ان کے اندر, کنٹینٹمنٹ نہیں ہے, قناعت پسندی نہیں ہے, کمپٹیشن کی اسپرٹ ہے. compete, I need to have a better things than those. We are always trying to compare ourselves with others. That's a pride. That's a demonic spirit which is working in those people. Instead of them to be being content, they want to compete themselves. They are full of pride. They know the word of God. They know the word of God. But what they're not doing? They're not really thanking God what they have. They should be thankful. انہیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ جو چیزیں تو نے مجھے دی ہیں. اب کیا ہے, کمپیٹ کرتے رہتے ہیں اور نہ شکر پن کی, جو کچھ بھی ہے, whatever little you got, you should be thankful. اور جب وہ جو اس کا شکریہ ادا کریں گے تو خدا اور آپ کو دے گا, اور آپ کو دے گا. اگر آپ تھوڑے میں دیانتدار ہیں تو باقی بڑی چیزیں نہیں ملنی پر. اس لیے be thankful and stay humble. حلیم رہیں اور thankful رہیں یسوع مسیح کا کہ اس نے آپ کو یہ چیزیں دی ہیں. Praise God. Thankful spirit and humility works together. Praise God.
تو جو بھی میرے بھائی میری بہن اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو یہی دعا کریں، دیکھیں، جانچیں، پرکھیں، خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو لائیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پر آپ کی زندگی میں پرائیڈ ہے، کہاں کہاں پر آپ کی زندگی میں پرائیڈ ہے۔ میری ایک بہن کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ فلاں فلاں کے بچے نا کچھ نا بڑی بدتمیزی کرتے ہیں ایسے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کے جو نا باپ دادا تھے ان کا بڑا نام تھا، تو ابھی میں نے کہا وہ تو چلے گئے ہیں، وہ تو مر کھپ گئے ہیں، تو ان کے تو اب زمینیں بھی نہیں رہی، تو یہ چکر کیا ہے؟ لیکن ایسے ہی میں نے کہا ان کا دماغ میں یہ فطور ہے کہ فلاں کا جی ہمارے خاندان کا نام تھا لیکن اگر وہ اب تو کچھ نہیں ہے نا، اب حلیم ہو جاؤ، فروتن ہو جاؤ تاکہ خدا آپ کو بحال کرے، جو چلا گیا جب ہم حلیم فروتن ہو جائیں گے تو خدا بحال کرے گا، خدا جو ہے برکت دے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائی میری عزیز بہن، بجائے آپ ایسے ہی خالی برتن کی طرح شور مچاتے جائیں اور اندر کچھ بھی نہ ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حلیم فروتن ہو، جب آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو politely, kindly answer them, not just be mad and angry with them. This is the way we need to do. So, دیکھیے، تو ہم حلیمی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کو جانچیں، پرکھیں، اور جہاں بھی آپ کی زندگی میں کوئی خرابی ہے اس کو خداوند کے سامنے لائیں، خداوند سے کہیں خداوند میں اس بات کو ترک کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر، اور آپ میرے پیچھے یہ دعا کر سکتے ہیں، خداوند جہاں جہاں کہیں بھی میری زندگی میں کوئی غرور ہے، گھمنڈ ہے، خراب بات ہے، خداوند خاندان کے نام کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، بڑی گاڑی کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، یا کسی چیز کی وجہ سے، یا جاب کی وجہ سے میرے دل میں غرور گھمنڈ ہے، میں اس کو ترک کرتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں۔ خداوند یسوع، تو مجھے معاف کر، مجھے دھو دے اور پاک کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ خداوند تو اپنے پاک روح سے مجھے بھر دے، اور پاک روح کے ذریعہ سے، پاک روح کی آگ سے میرے جسم سے سارے ابلیس کے کاموں کو، جسم کے کاموں کو جلا کر بھسم کر دے۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جو بھی بیمار بھائی بہن ہیں اور بچے ہیں، آپ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں۔ یسوع نے آپ کو شفا دینی، میں نے نہیں شفا دینی، ہاں میں نے دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ شفا جو ہے وہ یسوع دیتا ہے، اور سارا جلال کس کو ملنا ہے؟ یسوع کو ملنا ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کوئی وہ نہیں ہے شفا، میرے شفا جو یسوع سے نکلتی ہے، اور میں اس کو جیسے مفت پایا، مفت دوں، I'm just a channel، یہ اوپر سے آئی اور اندر آئی اور آپ کی طرف، پریز گاڈ، یہ چینل ہوں میں، پریز گاڈ، خداوند کو سارا جلال ملے۔ تو خداوند یسوع ابھی اور اسی وقت جن بہن بھائیوں نے اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھے ہیں تو ان کو چھو دے اور انہیں برکت دے، برکت دے، برکت دے، اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں ساری بیماریاں، ساری کمزوریاں دور ہوں، اور خداوند یہ لوگ تیرے لوگ ہیں جن کو تو اب پیار کرتا ہے، تو ان کو چھو اور برکت دے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔